Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट्स नोन एज काउंसलिंग। काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन साइकोलॉजी। और सबसे पहले हम अगर डिफाइन करें कि काउंसलिंग कहते किसे हैं, तो मुशावरत से मुराद किसी शख्स के साथ बराह रास्त मुलाकातों का एक ऐसा सिलसिला है जिसका मकसद इस शख्स की इस तरह से मदद करना है कि वह अपने आप से और अपने माहौल से पहले से ज्यादा मौसर मुताबिकत पैदा करने के काबिल हो जाए। यानी बेसिकली अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो इसका मकसद ये होता है कि इंसान को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने आप को अपने माहौल के साथ मुताबिकत इख्तियार कर ले। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या है कि मुशावरत दो अफराद के दरमियान बराह रास्त और लगातार गुफ्तगू का एक ऐसा सिलसिला है जिसका मकसद मसाइल से दो चार अफराद की इस तरह से मदद करना है कि वो अपने रवैये, तर्ज फिक्र और किरदार में बेहतर तब्दीली पैदा कर सकें। हमारी जिंदगी में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं: हमारे रवैये, हमारा तर्ज फिक्र और हमारा किरदार। अगर ये बेहतर होंगे तो हमारी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल जो है वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। Personal counseling is a method of understanding and helping people who are upset emotionally. जज्बाती तौर पर जो लोग किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार हैं, किसी भी किस्म की उलझन का शिकार हैं, या अगर उनको लगता है कि वो खुश नहीं हैं, उनकी मदद करना काउंसलिंग कहलाता है। जाती मुशावरत इन लोगों को समझने और उनकी मदद का ऐसा तरीका है जो कि जज्बाती तौर पर या हिजानी तौर पर परेशान है। मुशावरत की अनासर की अगर हम बात करें तो बेसिकली मुशावरत में पहला जो आंसर है वो ये है कि कम अज कम दो अफराद की शमूलियत जरूरी है। ठीक है, मुशावरत का अमल तभी हो सकता है जब इसे एक मशवरा देने वाला और एक मशवरा लेने वाला हो। जाहिर है कि वो मशवरा लेने वाले ज्यादा भी हो सकते हैं। नंबर 2, मुशावरत वो इंसान देता है जो कि मसाइल को हल करने का अहल हो। अगर वो मसाइल को हल करने का अहल नहीं होगा तो वो अच्छा मशवरा नहीं दे सकेगा। नंबर 3, मशीर का तरबियत याफ्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए काउंसलिंग में। ठीक है, और जब तक वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होगा वो अच्छी काउंसलिंग नहीं कर सकेगा। फिर इसकी बेसिक अजम्पशंस की तरफ आते हैं कि बुनियादी मफरूजात क्या होते हैं काउंसलिंग के। नंबर 1, इंसानी किरदार इक्तसाबी और इस्लाह पजीर होता है कि वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वो हम लर्न करते हैं और हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कुछ इंसान सीखता है, जो कुछ वो करता है, वो उसके अमाल का नतीजा होता है। अगर हम अपने अमाल बेहतर करेंगे तो हमारा किरदार भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो सकता है। अगर हम अपनी आमोजिश को बेहतर करेंगे तो हम अपने किरदार को भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत और मस्बत तर्ज अमल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम मेहनत करते रहें और अपने तर्ज अमल को मस्बत रखें तो हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए काउंसलर हमारी मदद करता है। तीसरा है मुशावरत एक इक्तसाबी अमल है। ठीक है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसमें हम लर्न करते रहते हैं। ठीक है, और ये जब मशीर और मुशार का बाहमी इंटरेक्शन होता है तो उससे हम ये सीखते हैं। ठीक है, और उसके नतीजे में मुशार फर्द को अपने और अपने माहौल को समझने में मदद मिलती है। मुशावरत की आगे से दो किस्में हैं, एक को कहते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और एक को कहते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग। पहले आ जाते हैं कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग या गैर हदायती मुशावरत किसे कहा जाता है। गैर हदायती मुशावरत को मुशार मुर्तकिज मुशावरत यानी कि क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें फर्द को कम से कम हदायत दी जाती हैं और उसे अपने मसाइल बयान करने के बहुत ज्यादा मौके भी फराहम किए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अहम नाम जो है वो कार्ल रॉजर्स का है। ठीक है, और उनकी जो थेरेपी है उसको हम क्लाइंट थेरेपी भी कहते हैं। इसमें जो मुशार की हैसियत होती है, ठीक है, उसे उस वक्त बोलने की इजाजत होती है जब तक कि वो बोलना चाहता है। यानी कि जो भी आपका क्लाइंट है जब तक वो बात करना चाहे आप उसकी बात को सुनते हैं। ठीक है, उसको सवालात करके या उसकी बात को बीच में इंटरप्ट करके, ठीक है, उसको रोका नहीं जाता है।
نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کی ہمدردی کی جاتی ہے، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا احسان کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کارل راجرز اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مشاعر کے اندر تعمیری قوتیں موجود ہوتی ہیں، کنسٹرکٹیو جو کیا کہتے ہیں کہ ویوز ہیں نا، وہ ہم سب میں ہوتی ہیں۔ ہمارا کام ایز اے کاؤنسلر کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کی کنسٹرکٹیو ویوز ہیں ان کو باہر لایا جائے، لیکن ان قوتوں کو یا تو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے یا انہیں بہت کم اہمیت دی جاتی ہے۔ غیر ہدایتی مشاورت میں مسائل میں گرفتار فرد کے لیے ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جس کی بدولت اسے اپنی پسماندہ اور زنگ آلود صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی مشکلات کو اور اپنے مسائل کو خود حل کرنے اور حالات کے مطابق اختیار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ غیر ہدایتی مشاورت کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں اور استعداد پیدا کی ہے کہ وہ اپنے وسائل کو خود سمجھ سکے اور ان کو حل کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی مشکلات کو بہتر طور پر جانتا اور پہچانتا ہے۔ ضرورت سے صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر تحریک پیدا کی جائے، اس کے اندر موٹیویشن پیدا کی جائے اور اس کو مشورہ دیا جائے اور اس بات کا یقین دلایا جائے کہ وہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مسائل سے دوچار ہونے کی وجہ۔ راجرز اور اس کے حامیوں کے نزدیک فرد اس لیے مشکلات اور مسائل کا شکار ہوتا ہے کیونکہ یا تو اس کی خواہشات اور مطالبات غیر حقیقی ہوتے ہیں یا اس میں اتنی صلاحیتیں موجود نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خواہشات اور مطالبات کو پورا کر سکے۔ مشیر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مشار کو اس کی خواہشات اور اس کی صلاحیتوں سے آگاہی فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اگر ہم خصوصیات کی بات کریں تو نمبر 1 یہ ہے کہ احساسات کے اظہار کے مواقع کہ غیر ہدایتی مشاورت میں طالب علم کے کردار کی وضاحت، تشریح یا تذلیل نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اسے صرف کردار اور احساسات کے اظہار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 مشیر کی حیثیت۔ اس قسم کی مشاورت میں بنیادی کردار مشیر نہیں بلکہ مشار خود ادا کرتا ہے، اور مشیر مشار اور اس کی مسائل اور خیالات اور حرکات و سکنات کو غیر مشروط طور پر قبول کرتا ہے۔ رابطہ مشیر و مشار کے درمیان ایک ہمدردانہ مثبت اور رابطہ قائم کرنا ضروری ہے تاکہ مشار کا مشیر پر اعتماد پختہ ہو سکے اور وہ اپنی مشکلات اور مسائل کو کھل کر اظہار کر سکے۔ ماحول مشیر مشار کی مشکلات کو براہ راست طور پر حل کرنے میں مدد نہیں دیتا، بلکہ اس کا کام ایسا ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے جس میں طالب علم اپنی مشکلات اور اپنی صلاحیتوں سے آگاہی حاصل کرے اور اپنی مسائل اور اپنی مشکلات پر قابو پانے کے قابل ہو جائے۔ اس میں احساسات کو پوری اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حال کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ طالب علم کے اندر ایک صحت مندانہ پازیٹیو ایموشنز جنریٹ کیے جائیں تاکہ وہ اس کو اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں مدد دے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں انسان میں فوری طور پر چینج نہیں آتا ہے، اسی لیے یہ کوشش بالکل نہیں کی جاتی ہے کہ فوری طور پر کسی انسان کے کردار میں چینج آ جائے، بلکہ یہ ایک پروسیس ہے جس سے ہو کر گزر کر ہی انسان کے اندر ایک پازیٹیو چینج آتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ مشار کا مشیر کے پاس جانا، یعنی کہ وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ جو اپنے مسائل میں پھنسا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس قابلیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ صلاح مشورے کے لیے مشار کے پاس جاتا ہے، وہ ان سے اپنی مشکلات کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتا ہے، اس کو اپنا ہمدرد اور اپنا دوست مانتا ہے۔ جب مشار کو یہ یقین ہو جائے کہ مشیر اس کا دوست ہے، اس کا ہمدرد ہے، تو وہ اسے اپنے دل کی بات کو کہنے لگتا ہے اور کھل کر اپنی مشکلات کا اظہار کرتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں ہم شناخت کراتے ہیں، اس کو اپنے مسئلے کی حقیقی نوعیت سے بتاتے ہیں تاکہ اس کا جو نفسیاتی دباؤ ہو وہ کم ہو۔ اس ضمن میں راجرز لکھتا ہے کہ مشار اپنی ذات کے حقیقی رویوں اور خواہشات کو شناخت کر لیتا ہے، وہ ان عوامل اور محرکات کی شناخت بھی کر لیتا ہے جو اس کے مسئلے کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ پھر مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں مشار محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات اور مسائل پر قابو پانے کے لیے اس کو عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ عملی اقدامات کرے گا تو وہ اپنی مشکلات کو قابو پا سکے گا اور اپنی صلاحیتوں کو بھی بہتر طور پر استعمال کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد رابطے کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اور پھر ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتا ہے،
پھر اس کے بعد جو نیکسٹ قسم ہے وہ ہے ہدایتی مشاورت۔ ہدایتی مشاورت میں مشیر مشار کی باتیں، مشکلات اور مسائل سننے کے بعد مختلف آزمائشوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اس کی پرسنالٹی کو صحیح سے انالیسس کر سکے اور پھر اپنے علم اور تجربے کی بنا پر اس کو سلوشن دے سکے۔ ولیمسن نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو ہدایتی مشاورت کو سائنس کا درجہ دیا۔ اس طریقے میں نہ صرف مشاعر کے مسائل کو سنا جاتا ہے بلکہ اس میں انٹرویو اور ڈفرینٹ قسم کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے ذریعے تفصیلی معلومات لی جاتی ہیں اور ان معلومات کا مروزی طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے، نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور پھر ان نتائج کی روشنی میں مسئلے کا موضوع حل بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ ولیمسن کے نزدیک مشاعر مرکز طریقے کی مدد سے مشاعر کے لیے جو معلومات حاصل کی جاتی ہیں وہ ناکافی اور نامکمل ہوتی ہیں۔ ان کی مدد سے مسئلے کی نوعیت اور وجوہات کو معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کلینکل کاؤنسلنگ میں سائنسی طریقے سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں، ان کی چھان بین کی جاتی ہے اور پھر مشکل کا کوئی حل بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مراحل کی بات کریں تو پہلے مرحلے میں مشیر مشاعر کے مسئلے سے آگاہی حاصل کرتا ہے، وہ اس کی معلومات کی فہرست تیار کرتا ہے جو کہ مسئلے کے متعلق ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم مختلف سورسز کی مدد سے مشاعر کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں معلومات کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور مشاعر کو درپیش مسئلے کی وجوہات معلوم کی جاتی ہیں اور مشاعر کو مسئلے کی وجوہات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں مشاعر کی مدد سے مسئلے کا کوئی موضوع حل جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ آخری مرحلے میں مشاعر کو مجوزہ حل قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم معلومات کی اقسام کی بات کریں تو اس میں جسمانی صحت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کی بیماری کا شکار تو نہیں ہے۔ نمبر 2، ذہنی صحت کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ نمبر 3، دلچسپیوں اور توقعات کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس کی اہلیت اور کمزوریوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس کے رویے اور اس کی اقدار کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 6، اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ نمبر 7، سماجی اور ثقافتی اقدار کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 8، سہولیات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو زندگی میں تفریح کی، کھیل کی، صحت عامہ کی اور دیگر کون کون سی سہولیات دستیاب ہیں یا نہیں ہیں۔ مشاورت کے پہلوؤں کی بات کریں تو مشاورت کے کوٹیل کے مطابق 5 پہلو ہیں۔ نمبر 1، مشاورت کے عمل میں مشیر اور مشورہ لینے والے کے درمیان خوشگوار تعلقات کا استوار ہونا۔ جتنے یہ تعلقات مثبت اور خوشگوار ہوں گے اتنے ہی اچھے سلوشنز نکلیں گے۔ مشیر اور مشورہ لینے والے کا مسئلے کے تمام پہلوؤں پر کھل کر بات کرنا۔ نمبر 3، مشیر کا تربیت یافتہ ہونا اور اس کے اندر اس صلاحیت کا مالک ہونا کہ وہ مشورہ لینے والے کو صحیح مشورہ دے سکے۔ نمبر 4، مشورے کے عمل میں مشیر کا مسئلے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا۔ نمبر 5، مشاورت کا عمل شروع کرنے سے پہلے اس کی مکمل تیاری کرنا۔ پھر جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے رہنمائی۔ رہنمائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم فرد کے مسائل کا حل کریں گے یا اس کی مشکلات کو فوری طور پر دور کر دیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرد کو ایسے طریقے اور اصول بتائے جائیں جن کی مدد سے وہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی مشکلات کو اور اپنے مسائل کو خود حل کر سکے۔ یہ نہیں سمجھے کہ ایک بندہ ہے جو کہ راستہ بھول گیا ہے اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو راستہ دکھائیں۔ آربیکل کے مطابق رہنمائی ایک مجموعی طور پر ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں فرد کو مطابقت پیدا کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ میتھیوسن کے مطابق رہنمائی ایک باقاعدہ اور مسلسل پیشہ ورانہ عمل ہے جس میں ہر طالب علم کو انفرادی طور پر تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ مدرسے میں تعلیم و ترقی، ذاتی نشوونما، معاشرتی تربیت اور پیشہ ورانہ آگاہی کے شعبوں میں اپنی ضروریات موضوع انداز سے پوری کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائے۔ پھر نیکسٹ سی ایچ ملر کے مطابق رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جو تعلیم کے وسیع تر عمل کا حصہ ہے۔ اس کا تعلق ہر فرد سے ہوتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی کے لائے عمل میں منصوبہ بندی کرنے میں مدد دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں موضوع فیصلے کر سکے اور ان کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے۔
شیٹسر اینڈ اسٹون کے مطابق جو لفظ گائیڈ ہے اس کا مطلب ہے ہدایت کرنا، مدد کرنا، اعانت فراہم کرنا، قیادت کرنا، معلومات فراہم کرنا اور انٹریکشن۔ رہنمائی کی صفات کا اپنے آپ اور اپنے ماحول سے آگاہی حاصل کرنے کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم رہنمائی اور مشاورت کے اصولوں کی بات کریں تو سب سے پہلے ٹرینڈ کاؤنسلر، یعنی جب تک ایک ماہر مستند ماہر نہیں ہوگا وہ ایک اچھی مشورہ نہیں دے سکے گا اور اچھے طور پر رہنمائی بھی نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کو مزید بگاڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کاؤنسلر کا ٹرینڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 2، عزت و احترام۔ دنیا کا ہر فرد قابل احترام ہے، ہر فرد کا یہ حق ہے کہ دوسرے لوگ اس کا احترام کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو ہی ایک پر اعتماد فضا پیدا ہوگی۔ رہنمائی مشاورت کے عمل میں رہنما اور مشار کے مابین تعلقات کو مستحکم بنانا ہوتا ہے۔ اس احترام کی بدولت مشار اپنی مشکلات اور مسائل بلا جھجک مشیر کو بتا دیتا ہے۔ احترام انسانیت کا درس سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے، اس لیے مشیر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پاس مدد کے لیے آنے والے ہر فرد کا احترام کرے اور وہ یہ خیال کرے کہ یہ ذاتی خوبیوں اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے، لہٰذا وہ اس کے مسائل کا کھوج لگائے اور اس کی نشوونما کرنے میں اس کی مدد کرے۔ نمبر 3، ہر فرد کا ایک منفرد اور مکمل شخصیت کے طور پر ادراک کیا جائے۔ ہر فرد کا ایک اکائی، منفرد اور مکمل شخصیت کے طور پر ادراک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے کردار اور اس کے اعمال سے ایک مکمل شخص کی عکاسی ہوتی ہے۔ ہر شخص ورثہ اور ماحول کی بدولت دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، اس وجہ سے ہر انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کی ذہانت، اس کی صلاحیتیں اور اس کی دلچسپیاں اور اس کی شخصی خصوصیات اس کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان رہنمائی کے عمل میں انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ نمبر 6، یہ تعلیم کے وسیع تر عمل کا ایک حصہ ہے۔ اس میں باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ اس میں ہم مشکلات حل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اس میں ہر فرد کے لیے الگ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، ہم اس محرک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم انسان کے بارے میں ضروری قوائف یعنی بایو ڈیٹا حاصل کرتے ہیں۔ ہم اس کی مخصوص صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم ماضی اور حال اور مستقبل کو بھی ایکول امپورٹنس دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کیا کہنا چاہیے کہ اس میں ہم اصول استعمال کرتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں کہ مشاورت اور رہنمائی کے مقاصد کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، جسمانی صحت کو بہتر بنانا۔ نمبر 2، ذہنی صحت کو بہتر بنانا۔ نمبر 3، متوازن نشوونما۔ رہنمائی کا عمل ایک مسلسل اور منظم عمل ہے اور اس کا مقصد طالب علم کی صرف اس وقت رہنمائی کرنا نہیں ہے جب وہ کسی مسئلے یا کسی مشکلات کا شکار ہو، بلکہ اس کا مقصد اس کی مسلسل رہنمائی کرنا ہے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے مسئلے اور مشکلات کو پیدا نہ ہونے پائیں اور پہلے ہی ان کا حل نکال لے۔ نمبر 4، مضامین کے انتخاب میں مدد دینا۔ نمبر 5، مسائل کی آگاہی اور حل کی تربیت۔ رہنمائی کا ایک عام مقصد یہ ہے کہ طالب علم کی صلاحیتوں اور پیدائشی رجحانات کو اجاگر کر کے اور اس کے اعتماد کو بحال کر کے اسے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ نہ صرف اپنے طالب علمی کی زبانی میں پیش آنے والے مشکلات پر بروقت اور کامیابی سے قابو پا لے، بلکہ آئندہ زندگی میں جب اسے کوئی مشکل یا پریشانی ہو تو خود اس مشکل کی نوعیت اور درجے کو معلوم کر سکے اور اسے حل کر سکے۔ اس طرح رہنمائی کا مقصد مشکلات و مسائل کی آگاہی اور انہیں حل کرنے میں صلاحیت، ان کے حل کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے۔ نمبر 6، تعلیمی مشکلات دور کرنے میں مدد دینا۔ نمبر 7، منفی عادات ترک کرنے میں مدد دینا۔ نمبر 8، صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ نمبر 9، احساس شہریت پیدا کرنا۔ نمبر 10، معاشرتی تعلقات کی اہمیت کا احساس دلانا۔ نمبر 11، پیشے کے انتخاب میں مدد دینا۔ پھر آ جاتے ہیں کہ مشاورت اور رہنمائی میں فرق کیا کیا ہے۔ رہنمائی اور مشاورت میں اگر ہم فرق کی بات کریں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ رہنمائی وسعت کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وسعت کی بات کرتے ہیں۔ رہنمائی ایک وسیع پروگرام ہے، یہ پروگرام کافی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ مشاورت رہنمائی کے مقابلے میں ایک محدود پروگرام ہے
اور یہ رہنمائی کا ایک حصہ ہے، تاہم مشاورت جو ہے وہ رہنمائی کا مرکزی حصہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، حاصل کرنے والے افراد۔ مشاورت صرف 2 افراد حاصل کرتے ہیں جو مسائل اور مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں، جبکہ رہنمائی نہ صرف 2 افراد حاصل کرتے ہیں جو مسائل اور فشار سے دو چار ہوتے ہیں، بلکہ نارمل لوگ بھی اور طلبہ و طالبات بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے مستقبل کو زیادہ بہتر اور زیادہ محفوظ بنا سکیں۔ رہنمائی کی 2 اقسام ہیں، ہدایتی اور براہ راست رہنمائی یا غیر ہدایتی یا بالواسطہ رہنمائی، جبکہ مشاورت لازمی طور پر براہ راست بھی ہوتی ہے اور ہدایتی بھی ہوتی ہے۔ ماہرین کی بات کریں تو مشاورت کے عمل میں ایک تربیت یافتہ مشیر مشکلات میں گرفتار فرد کو زبانی مشورہ دیتا ہے اور اس کے رویے اور اس کے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنی مشکلات پر قابو پا سکے۔ اس کے برعکس رہنمائی ایک پیچیدہ عمل ہے، اس میں تربیت یافتہ کونسلر، اسکول انتظامیہ، والدین، سوشل ورکر، جسمانی امراض کا ڈاکٹر وغیرہ کئی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ بحران اور اس کے حل کی نوعیت۔ بعض ماہرین جیسے ولیم شفرڈ رہنمائی مشاورت میں اس طرح بھی فرق کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی میں سطحی بحران پر توجہ دی جاتی ہے اور اس کی وجوہات کا تعین کیا جاتا ہے اور مختلف ممکنہ حلوں سے موضوع حل پر عمل کروا کر فرد کی رہنمائی کی جاتی ہے، جبکہ مشاورت کے عمل میں فرد کے مسئلے کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے، فرد کو درپیش مسائل کے پیشکار فرد جو بھی محرک ہیں ان کی کھوج لگائی جاتی ہے اور پھر ان کو مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حال کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ رہنمائی میں ماضی، حال اور مستقبل کو ایکول امپورٹنس دی جاتی ہے۔ رہنمائی ایک مسلسل عمل ہے، جبکہ مشاورت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب مشار اپنے مشکلات کو اور اپنے مسائل کو حل کرنے پر قابو ہو جائے۔ مشاورت ایک احساساتی عمل ہے جبکہ رہنمائی ایک وقوفی عمل ہے۔ رہنمائی ایک رسمی سروس ہے جبکہ مشاورت ایک غیر رسمی اور نجی سروس ہے۔ مشاورت میں فرد کے ذاتی، ہجانی اور سماجی مسائل کو حل کرنے میں مدد دی جاتی ہے، جبکہ رہنمائی میں فرد کے دستیاب مادی اور غیر مادی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں اس کی مدد کی جاتی ہے۔ رہنمائی اور مشاورت کے اگر ہم فرق کی بات کریں تو رہنمائی ایک وقوفی عمل ہے جو معلومات، واقعات، حقائق اور اصولوں اور طریقہ کار پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ مشاورت ایک احساساتی عمل ہے جو ادراک، محرکات، ضروریات اور احساسات پر زور دیتا ہے۔ رہنمائی ایک معلوماتی اور ہدایتی عمل ہے جبکہ مشاورت اس کے برعکس جذباتی، مطابقاتی اور کم سے کم ہدایتی عمل ہے۔ رہنمائی رسمی، قدر کم بے تکلفی اور ذاتی خدمت پر مبنی ہے، جبکہ جو مشاورت ہے وہ غیر رسمی اور زیادہ سے زیادہ ذاتی اور بے تکلف خدمت پر مبنی ہے، جو کہ پرائیویٹ ہوتی ہے، سیکریٹ ہوتی ہے اور بین الشخصی خدمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈفرینٹ کیا کہنا چاہیے کہ رہنمائی اور مشاورت میں فرق ہیں، ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ یہ جو میں نے جتنا لیکچر دیا ہے یہ اپنے رجسٹر پر نوٹ کر لیں اور اسی کے مطابق آپ نے یاد کرنا ہے۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو۔